नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़हना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 शुरू होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व नअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो कोई अल्लाह के और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे और नेक काम करे, हम इसे अजर भी दोहरा देंगे और उनके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। आयत नंबर 31 है, सूरह अहज़ाब है, पारा नंबर 22 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को माशरे में एक तरह से कायदाना मुकाम हासिल था और ऐसे शख्स को दीन की खातर आम लोगों की निस्बत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती, इसीलिए अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात का अजर, सिला और इनाम भी दुगना फरमाया। तो इसीलिए फरमाया गया कि तुम्हारा मुकाम आम औरतों से बुलंद है, तुम्हारी जिम्मेदारी आम औरतों से मुख्तलिफ है। और क्योंकि ये जो होती है उमन लीडर्स होती हैं, अज़वाज मुतहरात का मुकाम इस्लामी माशरे में कायदाना था, लीडरशिप का रोल था। इसलिए हम देखते हैं कि आपकी वफात के बाद खास तौर पे आपकी अज़वाज मुतारात ने दीनी रहनुमाई की और मर्द हजरात भी जो थे दीनी रहनुमाई के लिए उनसे मदद हेल्प लिया करते थे। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि और उनकी वजह से ये जो बहुत हमारे पास अल्लाह का करम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की वजह से पूरी उम्मत मुसलमान को औरतों को समझाना और वार्न करना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या एथिक्स बताए जा रहे हैं। आयत नंबर 32, ए नबी की बीवी हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो, जिसके दिल में रोग होगा वो ख्याल करेगा। हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो। अब यहाँ पे नबी की बीवियों को बात जो बताई गई और उसके थ्रू इस्लामी माशरे की हर औरत को अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मारूफ बात किया करो। कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपकी जब आप किसी से बात करें, जरा खुश्क अंदाज में बात करें, बेतकल्लुफ होके बात ना करें, जिस तरह एक महरम रिश्तेदार से बात की जाती है। महरम रिश्तेदार और महरम मर्द और ना महरम से बात करते वक्त अंदाज में फर्क होना चाहिए, क्योंकि उनका मुकाम अज़वाज मुतहरात का बुलंद है और उम्मत की दीगर ख्वातीन के लिए एक नमूना है, इसलिए उनको ज्यादा ताकीद की गई। ताहम आम औरतों के लिए भी, हमारे लिए भी यही है कि हम क्या करें कि यहाँ पे एक अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे अदब बता दिया है कि एक्चुअली ये पर्दे के अहकामात हैं जो ग्रेजुअली, जिसमें हमारी आवाज का भी पर्दा आ जाता है कि जब हम किसी से बात करें तो हमारे, जैसे हम लोग कभी किसी से बात करते हैं ना तो बड़े लहक लहक के और बड़ा वो करके के बात करते हैं। तो अल्लाह के रसूल जो है, अल्लाह के रसूल की बीवियों के तहत से हमें ये बात पता चलती है। तो यहाँ से इस्लाम में पर्दे के अहकाम का आगाज होता है और इन आयात का खिताब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से है, मगर मकसूद तमाम मुसलमान घरानों की इस्लाह करना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब करने का मकसद यह है कि इस्लाहात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से शुरू हों, क्योंकि नबी का घराना तमाम मुसलमानों के लिए नमूना है। और बाद लोगों को ये गलत फहमी भी कि पर्दा सिर्फ नबी के घराने की ख्वातीन के लिए था, लेकिन ये अहकामात तमाम मुसलमान ख्वातीन के लिए हैं। तो उसमें हम चलते जाते हैं कि उसमें क्या देखा कि अगर किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पेश आए तो कहा जा रहा है कि नरम मुलायम आवाज से बात ना की जाए। नरम आवाज से बात करने में अंदेशा ये होता है कि जिस आदमी का कमजोर ईमान होता है या मुनाफिक होता है, वो औरत से गलत उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। ये आप देखते हैं ना कि जैसे आप फोन पे, जैसे हम अक्सर कोई बात करते हैं, हेलो जी कौन, लहक लहक के हम लोग बात करते हैं। बहरहाल बहुत कुछ है गुफ्तगू में, और बातचीत औरत की किस तरह होनी चाहिए, और इंसान की, औरत की जो बात, उसकी निगाह इंसान का, उसकी, उस औरत का, उसकी शराफत बता रही होती है। तो इस आयत की रूह से, आयत नंबर, ये मैं इकट्ठा आपको एक दफा हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं साथ साथ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके दिल में रोग हो वो उसको कायदे के मुताबिक कलाम करो। आयत नंबर 33, अपने घरों में करार से रहो और कदीमी जाहिलियत के जमाने की तरह अपने बनाओं का इजहार ना करो, और नमाज अदा करती रहो, ज़कात देती रहो, अल्लाह उसके रसूल की अतात गुजारी करो।
اب یہاں پہ اس آیت کی روح سے عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا اپنا گھر ہے، اور اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہ کے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ تو جواب فرمایا کہ جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی مجاہدین کے عمل کو پائے گی۔ سبحان اللہ، مطلب یہ ہے کہ ایک مجاہد اس وقت تک دل جمی کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے جب اس کے گھر کی طرف سے اطمینان ہوگا کہ اس کی بیوی، اس کے بال بچوں کی مناسب دیکھ بھال کر رہی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کو یہ اطمینان فراہم کرے گی وہ اس کے ساتھ جہاد میں برابر کی شریک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ دیکھیں، قرآن ایک واحد مذہب ہے جس میں قرآن ایک عورت گھر میں کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کے جو ہے ان کا خیال کر رہی ہے، ان کی چیزوں کا خیال کر رہی ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی کی گھر والی تم میں سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ٹک کرو، یعنی کہ بغیر ضرورت گھر کے باہر نہ نکلو، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کے گھر کے باہر جانے کے نکلنے کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں کیا کریں کہ جب باہر جانے کی ضرورت ہو بناؤ سنگھار نہ کریں، بے پردہ نہ ہو، اور آگے اس طرح آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر اظہار زینت کے ساتھ نہیں، زینت کو چھپا کے باہر نکلے۔ آپ کا چہرہ، زیور، زیب و آرائش، لباس، جسم ایک بڑی چادر یا برقعے میں چھپا کے باہر نکلیں، اور زیب اور زینت کے بغیر چادر سے باہر نکلنا منع ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 35 میں ہے، اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ اوپر ازواج مطہرات کو خطاب کر کے جو ہدایت دی گئی ان کے لیے خاص بلکہ تمام مسلمان خواتین کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرض پیش کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و محبت کن اوصاف کی ہے، اور ان اوصاف کے لحاظ سے مرد اور عورت جو ہے اجر اور ثواب میں برابر ہیں، اگرچہ دونوں کو دائرہ کار مختلف ہے لیکن دونوں کے اوصاف یکساں ہیں، تو اللہ کے ہاں اجر میں، ثواب میں ان دونوں کو برابر کا ثواب دیا جائے گا۔ اب وہ کیا آیات ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہیے چاہتا ہے نبی کی گھر والی تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست بات مرد اور راست بات عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی ہیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ ثواب کے لیے سارے جو ہیں مرد اور عورت میں ثواب میں کمی بیشی نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک درجہ بلند رکھا ہے۔ آیت نمبر 36، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑے گا، اور یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا، اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے تیرے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمانوں پہ اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض سے ان سے پوری کر لے۔ اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پہ کوئی حرج نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا دستوران میں بھی رہا جو پہلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا سٹوری تھی؟ کچھ یوں تھی۔ آیت نمبر 36، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ساتھ بہن تھیں، اور حضرت زید جیسے ہم نے بھی پہلے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں کو یہ نامنظور تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے سر تسلیم مطلب
پہلے مطلب ان کو اس رشتے پہ جب وہ تھے تو وہ آمادہ نہیں تھے، لیکن جب یہ آیات اتری تو انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا اور حضرت زید کی طرف سے ان کا مہر مقرر کیا۔ اور اللہ کا احسان زید پہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرست رہے، ایک اچھا گھرانہ ملا اور ان کو نکاح میں دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا زید پہ کہ زید کا خرچہ اور ان کا مہر دیا۔ کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ یہ میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کا احسان زید پر یہ تھا کہ حضرت زید جو ایک غلام کردہ آزاد تھے، حضور کے اپ برنگنگ میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا، اور حضور کا احسان یہ تھا کہ زید کا خرچہ انہوں نے اٹھایا اور مہر بھی دیا۔ اور اس آیت سے جو حکم بیان ہوتا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہے۔ اس آیت کی روح سے، یعنی کہ آیت نمبر 36 سے، کسی مسلمان فرد یا قوم، ادارے، عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو، اس میں خود اپنی آزاد رائے استعمال کرے۔ اگر وہ اپنی رائے پہ اصرار کرے تو وہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو اب ہم اپنی مرضی سے اس حکم کو ڈیزائن نہیں کر سکتے، جیسے پردہ اتنا ہونا چاہیے، پردہ اتنا ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر ہم نے اسے خوشی سے قبول کرنا ہے۔ آیت نمبر 37 سے لے کے 40 تک میں جو ہے یہ واقعہ ہے۔ حضرت زینب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت تو کر لی، حضرت زید سے نکاح تو قبول کر لیا، لیکن نباہ نہیں ہو سکا، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، کیونکہ بیسکلی حضرت زینب جو تھیں وہ ایک بڑی اچھی فیملی سے تھیں، اور حضرت ان کے ذہن میں ایک تھوڑا سا اسٹیٹس کانشیس تھیں، اور حضرت زید جو تھے قبیلہ قلب حارثہ کے بیٹے تھے، 8 سال کے تھے تو ماں کے ساتھ مطلب میکے جا رہے تھے، راستے میں لوٹ مار ہوئی، پکڑے گئے، طائف میں بیچے گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت حکام بن خزام نے ان کو خریدا، جو حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے، اور حضرت ختیجہ کو دیا، اور آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ختیجہ کا نکاح ہوا تو آپ نے حضرت زید کو ان کو ہبہ کر دیا، اور پھر اس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا۔ اور یہاں پہ کہنے کی بات یہ تھی کہ طبیعتوں میں فرق ہو گیا تھا۔ حضرت زید جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی تیز زبانی اور اطاعت نہ کرنے کی شکایت کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح پڑھایا تھا تو خود حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا تھا، اور زنانہ کپڑے وغیرہ بھی دیے تھے، اور جسے ایک تو اس واقعے میں بہت سبق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کر کے یہ مثال قائم کی تھی، اسلام میں سب انسان برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اگر کوئی فرق ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا کہ لے پالک بچہ، یعنی کہ اڈاپٹڈ چائلڈ اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے، تو عرب کے لوگ جس بچے کو منہ والا بیٹا بناتے تھے اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور اس کو وراثت بھی ملتی تھی، اور اس کی بیوی یا متعلقہ کو منہ والے باپ حقیقی بہو کی طرح سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسلام جو معاشرتی نظام قائم کرنا چاہتا تھا اس میں مصنوعی رشتے کا تقدس قائم نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ اس تخیل کو، اس امیجینیشن کو ختم کیا جائے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی، تو ایک قانون کے ذریعے سے ختم کیا، اور اس کی رسم کو توڑنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا، کیونکہ جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اللہ کے حکم سے کیا ہوا تھا، اور اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور بھی نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے متعلقہ سے نکاح کریں، اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی ہی بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے عقد میں آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو۔ حضور پاک زید سے یہ بات کہتے ہوئے وہ خبر جو اللہ نے آپ کو دے رکھی تھی اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دیں، اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا ہوگا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور کفار و منافقین اور یہود و نصارہ آپ کی کامیابیوں سے جلتے بنتے تھے، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس
پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو۔ اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تھا، کیونکہ اسلام جو پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا، اس میں منہ بولے بیٹے کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو حقیقی بیٹے کا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آنے والا تھا جو اس سے اور اس قسم کی مزید خرابیوں سے معاشرے کو پاک صاف کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو دشمن نے کہا کہ بہو سے نکاح کر لیا، جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں، تو بہو کہاں سے آ گئی؟ اور یہ بھی کریں کہ یہ جو آیات ہے ان اعتراضات کی جڑ کاٹتی ہے۔ نمبر ایک بہو سے نکاح کر لیا، ایک تو یہ غلط بات تھی، یہ معاشرے کا غلط ٹرینڈ ختم کیا۔ منہ بولے بیٹا جو تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام جو ہے یہاں پہ عملی ثبوت بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت مکمل ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور منافقین کفار نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا بہانہ بنا کے حضور پاک کی شدید مخالفت کی، الزام تراشیاں کی، بہت پروپوگیٹ کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ تو فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا روزے رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ تو جواب میں تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے گا۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، روزہ، حج اور صدقے کے بارے میں پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں آزمائشیں بھی آئیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ اذکار اور نماز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 36 سے آنورڈ وہ بات آ رہی تھی جو ان کے نکاح کی بات تھی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کا نکاح جو تھا وہ عرش پر ہوا تھا۔ یہ ایک انجوژل نکاح تھا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ آیت نمبر 37 یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کیا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈرو، تو اپنے دل سے وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پہ کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان سے پہلے رہا جو پہلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے حکم سے ہوا، جس میں نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہوا۔ آیت نمبر 39 یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 41 مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، یہی جیسے بتایا نا، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مومنے پہ بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کے گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ، یعنی کہ جس طرح چراغ سے اندھیرا دور ہوتا ہے اسی طرح آپ کے ذریعے کفر اور شرک کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں منافقوں کو کہنا نہ مانیے، جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے ان کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیے رہیے، کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جن بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوتی تو وہ ان کے لیے عدت ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جن لوگوں بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے جب وہ ہسبینڈ کی طرف رہ پڑتی ہیں تو پھر ان کی طلاق پہ یا ہسبینڈ کی ڈیتھ پر
ان کی عدت ہو جاتی ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے۔ آیت نمبر 50، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی جنہیں تو ان کے مہر دے چکا، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں اور جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس ہبا، جو نفس نبی کو ہبا کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ خاص طور پہ صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پہ حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آیت نمبر 50 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد ازواج کی اجازت دی گئی تھی، اور عام مسلمانوں کے لیے 4 تک کی رخصت ہے، لیکن آپ جو تھے ایگزیمپٹڈ تھے، آپ کو رخصتی تھی۔ بعد اوقات کوئی نان مسلم، جیسے میں نام نہیں لینا چاہوں گی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لوگوں کو بدگمان کرنا چاہا۔ تو بہرحال یہاں پہ اس آیت میں، اور یہاں پہ ہم بہت ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی عقد تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے تھے، اور ہر عقد میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اور آپ کی ذات جو تھی، یہ جو تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پہلی شادی ہوئی تھی، اب آپ غور کریں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عجیب ان پہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کی اہلیہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کا 25 سال کا نوجوان، اس کو اگر آپ کہیں کہ ذرا 40 سال کی خاتون سے شادی کرنی ہے، اول تو اماں کہیں گی اپنی ماں نہ شادی کرنی ہے، مطلب اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پہ تو آئی ریممبر کہ ہمارے کسی کی بچی کی کسی کی شادی ہونی تھی، تو جب بچی کو دیکھنے گئے تو بچی شاید لڑکے سے مہینہ بڑی تھی، تو لڑکے نے فوراً انکار کر دیا، نہیں میں لڑکی بڑی ہے میرے سے، حالانکہ مہینے کا ڈیٹ بھی شاید مہینہ بھی وہی تھا، لیکن کو ڈیٹس کا فرق تھا۔ تو یہاں کے تو بچے آج کل کے، آپ صرف آج کل کے زمانے کے یا کسی بھی زمانے کے آپ لے کر آئیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہی کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ 1 مہینہ کیا 1 دن کیا، تو یہاں پہ 15 سال آپ کی جو پہلی بیوی تھی، اور جب آپ ایک یوتھ کے پیک میں تھے، آپ نے جو پہلی شادی کی وہ ایک 40 سالہ عورت سے کی تھی جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور ان کا 2 مرتبہ نکاح ہو چکا ہوا تھا، بیوہ ہو چکی تھی، اتنی میچور عورت تھی، بچوں والی خاتون تھی، لیکن آپ نے کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے 25 سال آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ رہا، جب تک کہ ان کی ڈیتھ نہیں ہو گئی، اور آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کی جتنی بھی آل اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور پھر 25 سال سے 50 سال تک، یعنی کہ اس دوران آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا، اور جب تک حضرت سودا سے آپ کا نکاح میں رہی تو آپ کی عمر 50 سال تھی، یعنی کہ 50 سال تک آپ کے نکاح میں ایک ہی عورت رہی، حضرت خدیجہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سودا بھی جو تھی وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی، اور 55 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ حضرت سودا ہی رہی۔ پھر 55 سے 60 سال کی عمر کے درمیان میں آپ نے نکاح کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 55 سے 60 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور 60 سے 63 سال کی عمر میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کہ اس میں سب سے اہم ترین وجہ تو یہ ہے کہ اصحاب صفا جو مختلف علاقوں میں آپ کے پاس سارے جو لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ مرد حضرات تھے، اور آپ دیکھیں کہ معاشرے میں مرد حضرات سب کام نہیں کر سکتے، ان عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ آپ بغیر نکاح کے کچھ عورتوں کو اصحاب صفا کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے کونے میں ڈال دیتے اور عورتوں کو تعلیم دیتے، پھر وہ خواتین دوسرے خواتین کو تعلیم دیتی، تو یہ چیز کچھ مناسب نہیں تھی۔ تو عورتوں کے لیے کسی جگہ پہ بغیر کسی محرم کے رہنا، اور بغیر کسی حفاظت کے رہنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دن رات تعلیم حاصل کرنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے آپ نے کئی ایک نکاح کیے، اور پھر ان خواتین نے دن رات جو تھا آپ کی کمپنی میں رہیں، اور آپ سے علم سیکھا، اور آگے علم لوگوں کو پہنچایا۔ عورت کہتے ہیں نا لنک بنتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ینگ تھے، پھر ان خواتین نے دن رات آپ سے سیکھا، اور
جیسے کہ ازواج مطہرات کی ذمہ داری بیان کی گئی تھی کہ یہ کیا تھی، یہ آگے یہ ایک رول ماڈل تھی، ان سے دوسری خواتین جو تھیں رہنمائی حاصل کرتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی تیسری زوج تھی حضرت عائشہ، جو آپ کے بعد تقریباً 48 ایئر زندہ رہی، اور 48 سال تک نہ صرف وہ عورتوں بلکہ مردوں کو بھی تعلیم دیتی رہی۔ اور اگر آپ سیرت عائشہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں نے آپ کے پاس دین کے مسائل پوچھنے آپ کے پاس آتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کی جو چوتھی بیوی تھی حضرت ام سلمہ، جو فتاوا، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ان کے پاس جو فتاوا تھے ان کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے نکاح کیا، حضرت ام سلمہ سے، حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ سے، غزوہ قریظہ میں حضرت ریحانہ سے، حضرت ماریہ سے، حضرت جویریہ۔ ایکچولی عیسائیوں کے ہاں اس عورت سے نکاح حرام ہوتا ہے جس کا 7 نسلوں سے رشتہ نکلتا ہو، تو یہودی سگی بھانجی بھتیجی نکاح حرام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ سے نکاح کیا جو آپ کی کزن تھی، اور حضرت میمونہ نے اپنے آپ کو ہبہ کیا اور آپ نے ان کا مہر ادا کیا۔ آپ کی شادیاں قبیلوں کو جوڑنے کے لیے ہوئی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا اور حضرت علی اور عثمان کو اپنی بیٹیاں دی۔ حضرت حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور آپ کی ازواج مختلف قبیلوں اور عمروں سے تعلق رکھتی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ کے پاس یہ بھی ایک آیا تھا کہ جب سب مشرقین مکہ جو تھے، جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو یہ لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، مشرقین نے، کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ، اور ان سے بتائیں کہ اگر یہ مال و دولت لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو مال و دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، اور اگر یہ ریاست چاہتا ہے تو ہم اس کو سردار بنا لیتے ہیں، یا اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا نکاح ان کی من پسند عورت سے کروا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ تبلیغ کا کام، النبوت کا فریضہ انجام دیتے رہوں گا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کو اتنی بڑی آفرز ہوئی، اگر آپ نے شادیاں کرنی ہوتی تو آپ تب کرتے جب آپ جوان تھے، جب آپ کے پاس آفرز تھی۔ تو بہرحال بہت لمبی ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی ایک حکمت سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ عدل کی پابندی بھی ختم کر دی تھی، لیکن آپ کا بڑا تھا، آپ نے دن وغیرہ جو تھے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے، آپ سب کے ساتھ آپ کی ہوتی تھی کہ میں سب کے ساتھ جو ہے عدل کے ساتھ میں ان سب کے ساتھ پیش آؤں۔ اس کے بعد آیت نمبر 52، اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں اور نہ یہ درست ہے ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو مگر جو تیری مملوکہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہے، جب بلایا جائے اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کی تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارا اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتے ہیں۔ اب اچھا جی، اب آیت نمبر 53 میں ہے کہ قدیم زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی اہل عرب بے تکلف ہو کے ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور پکارنے یا اجازت کے بغیر گھر میں چلا جاتا تھا، سیدھا چلا جاتا تھا اور عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر پہ ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بڑی جاہلانہ طریقہ تھا، تو اس کی اصلاح بہت ضروری تھی، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ باقاعدہ نظام مقرر کیا گیا کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوں گے، اور پھر اس قاعدے کو سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کر دیا اور یہ عام حکم دیا گیا۔ اور دوسری جو غیر محض عادت تھی کہ کسی ملاقاتی یا دوست کے گھر کھانے کے وقت پہنچ جاتے تھے اور اس کے گھر آ کے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے۔ اس طرح جو تھا صاحب خانہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور ہر وقت ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت کو سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ کسی کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب گھر والا کھانے کی دعوت دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا نمونہ تھا
اس لیے اس قاعدے کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا۔ تو ایک بری عادت یہ تھی کہ بعد لوگ کھانے کی دعوت پہ جب جاتے تھے تو کھانے کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے جو ختم ہونے پہ نام نہیں لیتا تھا، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور گھر والوں کو ان کی اس حرکت سے زحمت ہوتی تھی۔ آپ سوچیں نا، جیسے آپ نے کسی کو افطاری پہ بلایا، ایک تو سارا دن آپ روزے میں رکھ کے اس کے لیے افطاری کے لیے چیزیں بنائی، اس کے بعد انہوں نے کھایا اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، لمبی باتیں چل رہی ہیں، وہ تو آئے ریلیکس کرنے، اور اس میں کیا ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ کہیں گے کہ جی جلدی سے جائیں، ہم کھانا سمیٹیں یا افطاری سمیٹیں، عبادت کریں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی چکروں میں ہماری تراویحیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، عبادت بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، جو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو باتوں کا ایک لمبا سلسلہ نہ شروع کر دیں، اور نہ شائستہ لوگ اپنی اس عادت سے، ایکچولی کیا واقعہ ہوا یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے تھے، اور آپ کا اتنا نرم اخلاق کے تھے کہ آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور ایکچولی ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت کی حد سے بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو کے چلے گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور تنگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، پھر واپس آئے، دیکھا تو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، پھر پلٹ آئے، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے، اچھی رات گزر گئی، پھر جب آپ کو معلوم ہوا وہ چلے گئے، تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے، اور اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی بری عادات میں لوگوں کو وارن کرے۔ حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی۔ تو جہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ بڑا ایک تو بہت شرم والے تھے، تو اور یہ بات جیسے آج کل کے ہم زمانے میں دیکھیں، جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی کسی نیولی ویڈ کوئی شادی ہوتی ہے تو ہماری دیکھتے رسمیں کتنی ہوتی ہیں، میاں عورت مطلب وہ دلہا دلہن کو ان کے کمرے تک جانے سے پہلے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یوں کر لیں یوں کر لیں، ان کو ان کے ٹائم ان کو جو ہوتا ہے ویسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو خام خواہ کی رسموں میں الجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ غلطی سے اگر دلہا دلہن کمرے میں بھی چلے جائیں تو بار بار نوک کر کے تنگ کیا جاتا ہے، یا ان پہ طرح طرح کی اور طرح سے وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا اپنی طرف سے تو یہ ہیومر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی جوک کریکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت سے زیادہ اخلاقی سبق ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پتہ چلتی ہے کہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتائے گئے، ایک تو وقت پہ جاؤ جب کھانا تیار ہو جائے، اور پہلے ہی سے جا کے دھرنا نہ مار کے بیٹھ جاؤ، دوسرا کھانا کھاتے ہی اپنے گھروں میں تشریف لے جاؤ، وہاں بیٹھے باتیں مت کرو، اور بہرحال یہ باتیں اللہ تعالیٰ آداب بتا رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ حکم حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوا۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش وہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیتے تو کیا اچھا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ تمہارا اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، نہ تمہیں یہ حلال ہے آپ کے بعد کسی وقت بھی آ کی بیویوں سے نکاح کرو، یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 54، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے محتاطوں لونڈی غلام کے سامنے ہوں۔ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہو تو وہ بڑی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور اپنی مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر، یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وقان اللہ غفور رحیم۔ اب یہ حکم آ گیا پردے کا، کانٹروورشل ہے۔ آیت نمبر 59، اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جلابیب کی
ایسی چادر کو کہتے ہیں جسے پورا بدن ڈھک جاتا ہے. اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد ہے اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالنا جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے راستہ بھی نظر آ جائے. الحمدللہ دورہ قرآن چل رہا ہے ہمارا اور 22واں سپارہ ہے اور سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وقال اللہ غفورن رحیمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. مطلب آپ یہیں پہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بیویوں اور مسلمان عورتوں سے یعنی کہ ہم سب سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ان سے وساطت سے ہم سب مسلمان عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان عورت جب کسی کام سے گھر سے نکلے تو کس طرح نکلے. تو اس آیت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے اور بنیادی طور پہ اس آیت سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک عورت کو ایسے لباس میں باہر نکلنا چاہیے جو اس بات کا خاموش اعلان ہو کہ جو یہ عورت جو اپنے کام کے لیے نکلی وہ بیکار وجہ سے نکلی. اس کے کپڑے سادے ہوں اس کی چال حیادار ہو اس کا جسم جلباب میں ڈھکا ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے جلباب پہنو اور پردہ کرو اور اپنے گھر کے ڈریس کے اوپر ایک اور چادر پہنو. تو یہ آیت اس کی صاف اور صریح دلیل ہے. اس میں آپ دیکھیں انداز کیا ہے یا ایھا النبی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو باتیں اس میں شامل ہوگی. ایک اللہ کا حکم اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا نساء المؤمنین یا ازواج الانبیاء یہ بھی کہہ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ آپ کس کو بتا دیں اپنی بیویوں کو یعنی کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اپنی بیٹیوں کو اس کے بعد بیویوں بیٹیوں کے بعد ساری مومن عورتوں کو کیا کہہ دے یدنین علیہن اپنے اوپر لٹکا لے من جلابیبہن اپنے جلباب میں سے. اور جلباب اس لباس کو کہتے ہیں جو شلوار قمیض یا انر ڈریس ہو یا کسی بھی علاقے کا اس کے اوپر گھر سے باہر نکلنے کے لیے پہنا جاتا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے ایک مسلمان عورت کا گھر کا لباس اور باہر کا لباس فرق ہوتا ہے. قرآن پاک میں جتنی بھی آیات آپ پڑھ چکے ہیں کسی جگہ لباس کی بات ہوئی ہے کسی جگہ خمار کی بات ہوئی ہے لیکن ایک جگہ خمار کی بات ہوئی اور یہاں جلباب کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے لباس کے علاوہ خمار اور پھر خمار کے علاوہ جلباب بھی ضروری ہے. اور یہاں پہ یدنین علیہن علی کا مطلب ہے اوپر یعنی کہ لٹکانا اوپر سے لٹکا لیں اپنے جلباب میں سے یعنی کہ بڑی چادریں جو پہنی ہیں اس طرح نہ پہنے کہ وہ کندھوں تک آئیں بلکہ اپنے اوپر سے جو ہے کندھوں سے اوپر کیا جگہ ہے سر یعنی کہ اس پہ سر پہ اس طرح ڈالیں یدنین علیہن اس کو لٹکا لیں جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے یا اس کو آگے کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور یعنی کہ اپنے جلباب کو اپنے اوپر سے لپیٹ لیں لٹکا لیں کھینچ لیں تاکہ پردے کا تقاضا پورا ہو جائے. اور اس کی حکمت کیا بتائی جا رہی ہے کہ ذالکا عین کیا حکمت ہے ذالکا ادنی عین یعرفنا فلا یؤذین کہ کیونکہ ان کے یعنی کہ لوگ کوئی کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں کہ وہ کس کام کی نکلی ہیں اور کس قسم کی خواتین ہیں اور ان کی طرف سے کوئی توجہ نہ کرے ان کو ستائے نہ ان کو پریشان نہ کرے ان سے کوئی چھیڑ خانی نہ کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دراصل آج کل کے زمانے میں عورتوں کے اندر زر برق لباس زیورات یہ نمائش اتنی عام ہو گئی جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور تاہم جو عورت برقعے کی بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانپتی ہے چہرے پہ صحیح معنی سے اس کو کور کرتی ہے تو وہ یقیناً پردے کا حکم بجا لاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال بہت کچھ ہے کہنے کو اگر بندہ بات کرے کہ آج کل کی ہماری یا ہم جنریشن کیا
کر رہے ہیں، اس پردے کی کس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ میں کہوں گی حضرت حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے سمیت پیدا کیا تھا، لباس سمیت۔ تو یہ لباس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لیے خصوصی انسان کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے۔ اور جب جنت سے جب شیطان نے بہکایا تو سب سے پہلے لباس اترا تھا اور لینے کے لباس کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا پہلا وار ہی انسان کے اوپر اس کی حیا ختم کرنا ہے۔ کہتے ہیں جس کا حیا نہیں اس کی ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ شیطان کا جو وار ہے ہمارے کپڑوں کو کم کرتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کل کی ہماری بچیاں ویسٹرن آؤٹ فٹ تو جو پہن رہی ہیں وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ شرٹس جو ہیں وہ بالکل کمر بھی اگر وہ نظر آ رہے تھے دے ڈونٹ مائنڈ کہ کیا نظر آ رہا ہے کیا نہیں نظر آ رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جنریشنز کو با حیا، با پردہ اور با کردار رکھ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بچوں کو نمازی پرہیزگار بنا اللہ تعالیٰ۔ اس جنریشن کو موبائل کے شر سے، فحاشی کے شر سے، شیطان کے شر سے، انسان کے اپنے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ مقصد یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو کور کرے گا تو وہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک شریف عورتیں ہیں اور ان کو تنگ مت کیا جائے۔ آیت نمبر 60، اگر اب بھی یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے پاس اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائے گی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں، خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مطلب ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔ آیت نمبر 62، ان سے اگلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دستور جاری رہا اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت کیا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ اب یہاں پہ چہروں کا ذکر آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ چہرہ جو ہوتا ہے ایک انسان کی بڑی ایک شناخت ہوتا ہے اور ہم ہر وقت اپنے چہروں کو ہی سنوارنے میں لگ جاتے ہیں۔ کون سا ہم لوگ اب پہلے ایک سیدھا سادہ سا اسپیشل ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں کس طرح کے ہربل، ہائیڈرا فیشل، گولڈ فیشل، پتہ نہیں کون سے نکل آئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو چہرہ ہمیں اتنا حسین لگتا ہے یہ اگر نافرمانی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن آگ میں الٹ پلٹ کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب ایک بکرے کی سریا بھونتے ہیں نا، دیکھیے کبھی آپ نے، تو کتنی بد شکل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سائڈ سے بھونی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو چینج کی جاتی ہے سائڈ کی دوسری سائڈ سے بھونی جائے۔ تو یہ امیجینیشن میں لے کر آئیں کہ اس طرح نافرمان لوگوں کے چہروں کو آگ پہ الٹ پلٹ کیا جائے گا اور وہ افسوس کریں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ سمعین و اطعنا، اللہ تعالیٰ ہم اطاعت کرتے ہیں آپ کی بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی نمانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے، ان پہ بہت بڑی لعنت نازل فرمائے۔ ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمایا، اللہ کے نزدیک با عزت تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت با حیا تھے اور انہوں نے کبھی کسی کے سامنے مطلب اپنے آپ کو نیکڈ نہیں کیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کہنے لگے تھے شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کے داغ ہیں یا کوئی سکن ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ہر وقت اپنا لباس جو میں اپنا جسم چھپائے رکھتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرما رہے تھے، کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے، پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل، ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موت زانہ طور پہ پتھر کے ذریعے سے ان کے الزام اور شبے سے ان کو برات دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر
اضطراب محسوس کریں، جیسے کہ ایک موقع پہ مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا موسیٰ پہ اللہ کی رحمت ہو، انہیں اسے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو یہاں پہ صبر اور برداشت، یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے آیت نمبر 71، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اس نے بڑی مراد پالی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پہ پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اب امانت کیا ہے؟ امانت سے مراد وہ احکام شریعہ اور فرائض اور واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پہ ثواب ہے اور ان کے اعراض اور انکار پر عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ امانت آسمان، زمین، پہاڑوں پہ پیش کی گئی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت الہی، امانت کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کے اس بارے گراں کو اٹھانے پہ آمادہ ہو گیا، اور احکام شریعہ کو امانت سے تعبیر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی ادائیگی مسلمانوں پہ اس طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کیونکہ جلد باز تھا، اب یہ تھا کہ اگر زیادہ اچھا کام کریں گے تو اللہ زیادہ جزا دے گا، تو اس انسان جلد باز تھا، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اگر میں برا کام بھی کروں گا تو سزا بھی سخت بھگتنی پڑے گی، اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے، اللہ اور رسول کے احکام اور ان کے اطاعت کو امانت سے تعبیر کیا گیا۔ زمین اور آسمان، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گویائی دی، ان کے سامنے امانت پیش کی گئی اور اختیار دیا گیا، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو انکار کر دو۔ وہ ڈر گئے اور بار امانت اٹھانے سے معذوری کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے امانت پیش کی اور فرمایا کہ جو اس کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ احکام کی تعمیل کرے گا، اس کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوگا اور جنت ملے گی۔ تو انسان جو جلد باز ہے، اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے شوق میں امانت اٹھا لی۔ ظالم اور جاہل ان افراد کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے امانت کا حق ادا نہ کیا، احکامات کی تعمیل نہیں کی، جیسے کہ مشرکین، منافقین اور فاسق یا فجار۔ تو یہاں پہ جو امانت ہے اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے۔ امانت آپ کی چوائس ہے، اچھا برا کرنے کا اختیار ہے۔ امانت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہر شخص کی کمزوری اس کی مرضی ہوتی ہے۔ مرضی کو اچھے کام میں تو جزا ہے، اگر مرضی کو برے کام میں لگایا تو سزا ہے۔ تو یہاں پہ یہی مرضی کا امتحان ہے کہ میں نے اپنی مرضی کہاں پہ استعمال کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرضی کو احتیاط سے استعمال کریں، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا ہر ذرہ صرف اللہ کی مرضی پہ ہے، جبکہ انسان اپنی مرضی پہ ہے۔ ہر شخص عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر امانت لوٹائی جائے گی، حساب لیا جائے گا، جزا سزا ملے گی۔ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اس امانت کا خیال رکھیں، اور ہماری مرضی، اور ہم نے اس مرضی پہ تو گانے بنا لیے کہ دس از مائی لائف، میں تو اپنی مرضی میں جو مرضی کروں، اپنی اس مرضی سے، اپنی ول سے۔ تو بہرحال اس مرضی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہمیں دیا ہے کہ یہ میرے بندے اپنی اس مرضی کو، اس اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو امانت کیا تھی کہ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ آیت نمبر 73، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جی، سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا ایک ملک کا نام تھا سبا، اور اس کی جو بادشاہ تھی ایک عورت تھی جس کا نام تھا بلقیس، اور یہ جو قوم تھی یہ آتش پرست تھی، سورج کو پوجتی تھی۔ تو بہرحال چلتے ہیں، جہاں پہ یہ واقعہ آئے گا وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مستحق ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے جو بڑی حکمتوں والا، پورے خبر اور پورا خبردار ہے۔ الحمدللہ، یعنی کہ تمام تعریفیں اسی کی جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے ہم سب کو بنایا۔ آیت نمبر 2،
جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی خبیر کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اب کیا ہوتا ہے، آسمان سے کیا نکلتا ہے، بارش، اولے، گرج، بجلی، اللہ کی برقات، فرشتوں یا آسمانی کتابوں کا نزول، پھر اوپر کیا چڑھتے ہیں، یعنی کہ فرشتے، بندوں کے اعمال، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ آیت نمبر 3، کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت قائم ہونے کی نہیں، آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اب وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کا مطلب تھا اتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبر دے رہے ہیں اور ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں اور اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، ہماری خبر لینے کے لیے قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قسم کھا کے فرمایا کہ وہ ضرور آئے گی۔ وہ کب آئے گی؟ کیونکہ یہ وہ عالم غیب جانتا ہے، وہ اسی نے ایک ایک ذرہ کتاب میں لکھا ہے، وہ سب کو تم کو آنن فانن جمع کرے گا، سب کو حاضر کرے گا اور سب کا حساب ہوگا۔ آیت نمبر 4، تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی راہبری کرتا ہے۔ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے خود اس نے ہی اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پہ یقین نہ رکھنے والی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ منٹ لگے گا اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کو دھنسانے میں یا آسمان سے اوپر ٹکڑے گرانے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھنسا دیا تھا اور اصحاب الایکا پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دیے تھے۔ آیت نمبر 10، ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ فضل کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، بہت سے علم دیا، حکمت دی۔ آپ تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، آپ جو چاہتے تھے اس کی شیپ، اس کو اس پہ وہ لوہا اس شیپ میں چلا جاتا تھا۔ اور پھر کڑیوں کے جوڑنے میں مطلب برابر کی کڑیاں ہوتی تھی، یعنی کہ جب آپ چین بھی بناتے تھے، لوہے کو آگ میں تپا کے ہتھوڑے سے کوٹ کے اس طرح وہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ پہ لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ لیکن ان نعمتوں کے باوجود بھی کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا خاص بات تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، پرندوں کو بھی یہ حکم، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زریں بنا، پوری پوری زریں بنا یعنی کہ ایک برابر کی بنا، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اب کیا ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا، ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینے بھر کی ہوتی تو شام کی منزل بھی ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمہ بہا دیا، یعنی کہ اتنا تیز، جیسے آپ جٹ پیارا چلتا ہے، اتنی تیز ہوا جو تھی ان کے انڈر تھی، اور اس کے رب کے حکم سے بعد جنات اس کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اور وہ ایک معمولی نوجوان تھے اور بنی اسرائیل کے مشرقین کے خلاف ایک جنگ میں، جبکہ یہ ابھی کم سن تھے، عین اس وقت پہنچے جبکہ مشرقین کی فوج کا سپہ سالار جالوت جو بڑا طاقتور پہلوان تھا بنی اسرائیل کو دعوت دے رہا تھا لڑنے کی، اور بنی اسرائیل میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو فوراً مقابلے میں چلے گئے اور اس کو قتل کر ڈالا، اور اس واقعے نے انہیں تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی سے ان کو بیعت دیا، اور یہاں
سے ان کا عروج شروع ہو جاتا ہے۔ طالوت کی وفات کے بعد تمام بنی اسرائیل نے مل کر انہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیا اور انہوں نے یروشلم فتح کیا، اور ان کی قیادت میں ایک خدا پرست سلطنت تاریخ میں پہلی مرتبہ وجود میں آئی، جس کے حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان عنایات پہ مزید فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خدا ترسی، علم و حکمت، عدل و انصاف اور بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش آواز دی تھی، جب وہ اللہ کی حمد گاتے تھے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پہاڑ پرندے ٹھہر جاتے تھے اور سما بچ جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کے استعمال پہ بھی قدرت رکھی ہوئی تھی، اور وہ خاص جنگی اغراض کے لیے زرہ سازی کا کام کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ صنعت کاری انبیاء کی سنت ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بیٹے تھے ہوا ان کے تابع کر دی تھی، جو ان کی مملکت سے 1 ماہ کی مسافت بآسانی طے کر لیتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بہت بڑے پیمانے پہ بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ان کے بحری بیڑے دور دراز تک جاتے تھے، اور ان دنوں بحری سفر جو تھا اس کا انحصار کیا ہوتا تھا؟ موافق ہوا پر ہوتا تھا، اور ہوا جو تھی ان کے انڈر تھی، اور اللہ کے حکم سے ان کے تابع تھی، اور ان کے بحری تجارتی جہاز جدھر جاتے ان کو ہوا موافق ملتی۔ اور حضرت سلیمان ہی کے دور میں تانبے کو پگھلانے اور اسے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پہ کیا گیا، گویا وہاں تانبے کے چشمے بہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرت سلیمان کے تابع کیے ہوئے تھے، اور جو جن تھے وہ اللہ کے حکم سے ان سے وہ جن جو تھے اللہ کے حکم سے ان سے وہ کام بھی لیتے تھے، وہ جو حکم دیتے تھے ان کو ماننا پڑتا تھا، ورنہ سزا دی جاتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بہت بڑے پیمانے پہ مہمان نوازی کی جاتی تھی، بڑے بڑے حوض اور لگن بنائے جاتے تھے تاکہ ان میں لوگوں کا کھانا نکال کے رکھا جائے، بھاری دیگیں بنائی جاتی تھی تاکہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پک جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کی، اور اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی کیا تھا؟ وہ انتہائی عاجز تھے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو ان کو پورا کرے تو جو فضیلت آل داؤد کو دی گئی تھی ان کو بھی ملے گی۔ نمبر 1، رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف کرے۔ نمبر 2، غنا اور فکر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے۔ اور نمبر 3، خفیہ اعلانیہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ تینوں خصوصیت ہم سب کے اندر آ جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پہ نہیں بلکہ جنات پہ، پرندوں پہ، ہوا پہ، ہر طرح پہ تھی۔ بے شمار سر و سامان کے باوجود اب جس کے کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، تو وہ وقت بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا۔ تعمیر کا کام کچھ رہتا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، اور تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان کی طبیعت میں سرکشی ہوتی تھی۔ وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ کام مکمل کرانا ضروری تھا، اور اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس طرح کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو اس کی تیاری کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے، جو صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے پڑا تھا نا کہ ان کا محل شیشے کا بنا ہوا تھا، باہر سے اندر کی ساری چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے سہارا لیے کے کھڑے ہو گئے۔ عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے کہ روح نے اپنا مقررہ وقت پہ پرواز کر گئی۔ باہر سے عبادت میں مشغول نظر آ رہے تھے، جنات کی مجال نہیں تھی کہ وہ پاس آ کے دیکھ سکتے، اور وہ حضرت کو زندہ سمجھ کے کام میں مشغول تھے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزر گیا اور تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے عصا کے اندر دیمک نے کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، اور اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تو مشرقین عرب جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، اور انہیں نعوذ باللہ اللہ کی اولاد سمجھتے تھے، اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور انہیں عالم غیب بھی سمجھتے تھے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے مشرقین کے ان عقائد کی تردید کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ سنایا کہ اگر جن عالم غیب ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ہوتی۔ جی، یہ میں نے اکٹھے ہی بات بیان کر دی جو آگے واقعہ چلنا تھا۔ اور آیت نمبر 13، جو کچھ سلمان چاہتے وہ جنات تیار کرتے، مثلا قلعے، مجسمے، حوضوں کے برابر لگن، چونوں پہ جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پہ موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے نے، کہ جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔
اب یہ گھن کا عذاب دیمک، اب دیمک کتنی بری لگتی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے حکمت پیدا نہ کی۔ اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیار کردہ چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں تماثیل کا لفظ آتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو ہر حال امت محمدیہ کو منع کیا گیا، خصوصاً ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں، اور اس بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین ہمیں دنیا میں آگے جانے کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں تک جاؤ، لیکن اتنا جتنا اسلام کے لمٹ ہے۔ اور آج کے دور میں اگر لوگوں نے جہاز بنائے تو کون سی بڑی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دور میں ایک ایک مہینے کی مسافت جو تھے ان کے جو جو ان کے بحری بیڑے تھے وہ طے کر جایا کرتے تھے۔ تو یہاں بات کی جا رہی تھی، وہ دیمک کی بات کی جا رہی تھی۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جن ہماری طرح ہی محدود علم رکھتے ہیں، علم غیب نہیں رکھتے، اور جنوں کے بارے میں جو یہ سوچتے تھے کہ یہ ان کے اندر بڑی پاورز ہے، تو یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں کو پتا چلا وہ فوت ہو گئے، اور اسے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ جو دیمک ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ دیمک ایک مکڑی، ایک لکڑی کو کھاتی ہے اور ایک زمین کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ مٹی کے اندر۔ آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا جس کسی نے دیمک دیکھی ہو، اور مٹی کے اندر یہ مڈ کے اندر ہوتی ہے اور لکڑی کے اندر ہی اندر اس کو کھا جاتی ہے اور اس طرح کھوکھلا کر جاتی ہے کہ باہر سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کیا کرتی ہے، مڈ ٹیوبز بناتی ہے، یعنی کہ کئی کئی فٹ موٹے کنکریٹ سیمنٹڈ اینٹوں کی سطح کو پار کر جاتی ہے، اور حالانکہ اس پہ ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ دیمک اندھی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جہاں میٹل ہیوی میٹل ساؤنڈ بج رہا ہو تو وہاں دیمک جو ہے جلدی تیزی سے کام کرتی ہے۔ اور بات یہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سارا وقت دن رات تو یہاں بیٹھے نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس لکڑی کے اپنی عصا کے سہارے میں کھڑے ہوئے تھے اور اس عصا کو دیمک لگ گئی، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دیمک ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ جب دیمک لگتی ہے تو جب وہ بالکل کھوکھلی باہر سے بالکل پتہ نہیں چلتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اندر آپ انگلی وغیرہ ڈالیں، انسرٹ کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیں کہ وہ بالکل جو ہے لکڑی کو وہ کھا چکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دیمک ہے سٹریس کو اپنے پر محسوس کر کے بیرونی سطح کے حد تک جا کے لکڑی کو کاٹ دیتی ہے، اور بالکل چھلکا سا باقی رہ جاتا ہے، اور یہ کئی فٹ جیسے موٹے کنکریٹ کو بھی ان کی بھی سطح پار کر دیتی ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں، مطلب یہ ان کی بینائی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں ان کا جو ماؤنٹ ہے وہ 6 میٹر تک اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی لمبی لمبی ان کی وہ بنی ہوتی ہے، مڈ ہولز جیسے ہوتے ہیں۔ اور بعد اوقات یہ زمین کی جو دیمک ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی جو قین ہے 30,000 انڈے دیتی ہے ایک دن میں، یعنی کہ ایک انڈا پر سیکنڈ۔ تو آپ دیکھیں کہ 30,000 دیمک نکلے گی، اس میں سے لکڑی کو کھا جائے گی، تو آپ سوچیں کہ کتنی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو وہ کھا گئی ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹلی کام کرتی ہے، اور جب ان کو اپنی مرضی کی لکڑی مل جاتی ہے تو اکٹھے کام کرتی ہیں، دن رات کرتی ہیں، اور اپنی منزل کو جلد پا لیتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ٹریٹڈ لکڑی کو بھی یہ کھا لیتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیمک سے جو کام کروایا، جس سے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جن جو ہے عالم غیب نہیں ہے، اور جب وہ لکڑی ان کی عصا گری، اور تب حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، تب جنوں کو جب وہ مطلب تب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے۔ آگے چلتے آیت نمبر 15، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانیاں تھیں، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ اب یہاں قوم سبا کی بات ہے، جو یہاں پہ سبا کا جو آیا ہوا ہے، سبا کی قوم کے لیے ان کی بستی میں نشانی تھی، مطلب یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی قوم جو تھی بڑی سویلائز تھی، بڑی امیر قوم تھی، اور اتنی سرسبز و شاداب بستی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس میں بڑے اتنے تھے کہ پراپر ڈیمز تھے، اریگیشن کا پراپر بڑا خوبصورت سسٹم تھا، اور کہتے ہیں 2 باغ، یعنی کہ سارا ملک نہایت زرخیز تھا، ہر طرف باغ ہی باغ نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل ہے کہ سبا عرب کا ایک شخص تھا جس کی نسل سے عرب میں کئی قبیلے پیدا ہوئے، اور یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ دولت مند قوم کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہوئی۔ آغاز میں یہ سورج آفتاب پرست قوم تھی، پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان
علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان لے آئی تو اس قوم کی اکثر مسلمان ہوگی اور بعد میں اس قوم میں پھر بت پرستی شروع ہوگی۔ قوم سبا بہت دولت مند قوم تھی، اس کی دولت کے بڑے بڑے قصے مشہور ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، ان کے گھروں کی دیواریں، چھتیں، دروازے سونے چاندی کا ان پہ کام تھا، ان کے باغات رسیلے پھلوں سے بھرے ہوتے تھے اور کھیت غلوں سے بھرے ہوتے تھے، ان کے ہاں مویشیوں کی کمی نہیں تھی، یہ اتنے عیش پرست تھے کہ جلانے کی لکڑی کی بجائے دار چینی سندل یا دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو یونانی مورخین کہتے ہیں کہ ملک کے پاس جو بحری جہاز گزرتے تھے ان تک خوشبو کی ان کی جو ظاہر ہے دار چینی سینمن سٹکس کی کتنی اور سندل کی کتنی خوشبو ہوتی ہے، تو وہ ان تک ان کی خوشبوئیں پہنچتی تھی۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ کی بندگی سے منہ پھیرا، کفران نعمت کی، تو تجارت ٹھپ ہوگی، آب پاشی کا نظام، اریگیشن کا سسٹم دھرم بھرم ہو گیا، اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ رسیلے پھل کی بجائے کڑوا کسیلا پھل پیدا ہونا لگا اور رزق کی تلاش میں ملک سے نکل گئے، اور کوئی کسی طرف چلا گیا اور کوئی کس طرف، اور پوری قوم جو تھی منتشر ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک تناظر میں، ایک کمپیریزن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ شکر کرتے تھے، تو وہ ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ابھی بھی ہے۔ اور یہ جو سبا کی قوم تھی، یہ ان کے پاس بے انتہا رزق تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ اللہ کی نافرمان تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس قوم سبا کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی کوئی نہیں جانتا، یہ پوری کی پوری تہذیب مٹ گئی کیونکہ یہ نافرمان تھی۔ اور پیغمبروں کا نام جو عاجز تھے، شکر گزار تھے، ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کی سیلاب کا پانی بھیج دیا۔ ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے ایسے باغ دیے جو بد مزہ میوے والے اور باکثرت جھاڑ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہے گا، یعنی کہ جو انہوں نے ڈیمز بنائے ہوئے تھے، جو انہوں نے اتنا زبردست سیوریج سسٹم سارا کچھ کیا ہوا تھا، بند باندھے ہوئے تھے، پہاڑوں کے درمیان میں پشتے اور بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ لگائی تھی، جس سے بہت اچھی ان کی زراعت اور ان کی باغبانی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور کہتے ہیں ان کا یہ جو بند تھا سد معرب کے نام سے مشہور تھا، اور اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شہر میں آ گیا، جس سے مکانات بھی ڈوب گئے اور پہاڑ اور باغ بھی اجڑ گئے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے ہیں، اور ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان میں جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو بر سر راست ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ ان میں راتوں اور دنوں کو یہ امن و امان چلتے پھرتے، ان میں راتوں اور دنوں کو با امن و امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا سفر دور دراز کر دے۔ یعنی کہ جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ ہمارے سفر بھی اس طرح دور کر دے، یعنی کہ مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں سنسان ویران جنگلات سے ہمیں گزرنا پڑے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں یک بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں، اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ ان کی یہ دعا اس طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی سہولتیں ہونے کے باوجود انہوں نے کہا تھا ہمیں فلانی سبزی بھی دیں، ہمیں یوں بھی چیزیں دیں، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس معاشرے میں بہت سی عبرتیں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا، مگر اس لیے ہم ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں، ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں سے ہیں آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ درخواست شفاعت بھی اسی کے پاس ہے، کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں حق فرمایا، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ یہ ایکچولی حدیث میں روشنی میں اس کی تفسیر کچھ یوں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت یعنی کہ کام کے لیے کوئی وحی فرماتا ہے تو آسمان پہ موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پہ بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پہ وہ پوچھتے ہیں کہ
عرش بردار فرشتے اور دوسرے فرشتوں کو اور اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو وہ جو حکم ہے پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم، یا تو یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہمیں سچے فیصلے کر دے گا۔ وہ فیصلے چکانے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ اچھا، مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کے اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا، دھمکا دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن کے دل پہ میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائے گی۔ نمبر 2، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کرے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ نمبر 5، پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اور سورہ انعام میں بھی ہے کہ اگر آپ اہل زمین کی اکثر کے پیچھے چل پڑیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ آیت نمبر 29، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب سچا ہے، وہ تو بتا دو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، جسے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا۔ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ انہیں صرف ان کے کیے ہوئے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ ان کے عملوں کی سزا ملے گی۔ لیڈروں کو ان کے مطابق ملے گی، ان کے جو فالوورز ہوں گے ان کو ان کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ یعنی کہ ہر دور کے خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے، اور ہر پیغمبر پہ ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار ہی قسم کے لوگ تھے۔ آیت نمبر 34، ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہم عذاب کیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہارے مال اور اولاد ایسی نہیں کہ تمہارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ مال اور اولاد یہ ہمارے لیے پیپرز ہے، آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بھی خیر ہی رکھ، اللہ تعالیٰ اللہ کا دیے ہوئے نعمتیں، اللہ کا مال، اللہ کا اولاد اللہ ہی کے لیے توفیق دے کہ اللہ ہی پہ، اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں۔ آیت نمبر 38، جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے یہی ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ سب سے بہتر روزی دینے والوں میں سے ہے۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آیت نمبر 41، وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمارا ولی تو ہے نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنہوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کہ اکثر کو انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا،
پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دو. دو دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور فرمایا یا صباحا، جسے سن کے قریش جمع ہو گیا. آپ نے فرمایا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام تمہیں حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈراتا ہوں. یہ سن کے ابو لہب نے کہا تبا لک، یعنی کہ تیرے لیے ہلاکت ہو. کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرما دی. آیت نمبر 47. کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وہی نازل فرماتا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھر سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. چاروں طرف بت نصب تھے. آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت کہتے جاتے کہ اور وہ آیت کیا تھی؟ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. کہتے تھے وقل جاء الحق وزحق الباطل. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھتے جاتے تھے. آیت نمبر 50. کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اگر میں راہ ہدایت ہوں تو یہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت بہت ہی قریب ہے. اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے ہم اس قرآن پہ ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے. ان کی چاہتے ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا. وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد پہ پڑے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب بھلائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اور جب گمراہی ہوتی ہے تو یہ انسان کی اپنی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے تھے اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے بری ہیں. سورہ فاطر کا اگر میننگ دیکھا جائے تو یہ ایسے ہے کہ بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین آسمان کو، انسانوں کو پیدا کیا. تو فاطر جہاں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر مزید ڈیٹیل سے بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحات مثنى وثلاث والرباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاور ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اب فرشتوں کا کام اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا ہے، اور تمام کائنات میں اللہ کے احکام کو لے جانا، ان کو نافذ کرنا، یہ ہے. فرشتے اللہ وحدہ لا شریک کے فرما بردار اور خادم ہیں. وہ اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ساری کائنات میں اڑے اڑے پھرتے ہیں، اور ان کے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ان کے اندر نافرمانی ہے ہی نہیں. وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اسی کو کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پروں کی تعداد صرف 4 نہیں، بعض فرشتوں کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمایا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا. ان کے 600 بازو تھے اور سارے افق پر چھائے ہوئے تھے. اب یہاں پہ ہے کہ اللہ کے بارے میں شیطان بھٹکا دیتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے،
اور یہ سب چیزیں، اور بہرحال یہ ان کا جواب اللہ تعالیٰ دلیلوں سے دے رہا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے اللہ ہی کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز کا دینے والا وہی ہے، اور واپس لینے یا روک لینے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ جو تو دے اسے روکنے والا، اور جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ ہمارا قوی یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہی غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے کہ تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ یہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 8، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پہ غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ آیت نمبر 9، اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف دم کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، اور اس سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہوگی۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مسئلے بیان فرما رہا ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، انہی کی تسبیح، تحمید، تلاوت اور نیک اعمال ان کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنائے، یعنی کہ مرد اور عورت بنا دیا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم ہی میں ہے۔ اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے، جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یہ بات بالکل آسان ہے، یعنی کہ اللہ جانتے ہیں کس کی کیا عمر ہے، کس نے کتنی عمر اس دنیا میں رہنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایکچولی نادان لوگ دولت اور اقتدار میں عزت کے متلاشی رہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے۔ عزت اللہ کی بندگی میں ہے، اور حقیقی عزت اور پائیدار عزت جو دنیا سے لے کر آخرت تک کبھی ذلت آشنا نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کی بندگی میں میسر ہوتی ہے۔ اور اسی کی طرح پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن مجید قول صالحہ اور عمل صالحہ کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے کہ بات اگر قول ہے لیکن آپ کا عمل نہیں ہے تو وہ بات اوپر چڑھ نہیں سکے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کس کی کیا عمر ہے، اور برابر نہیں کہ دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار، یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اب یہ بات بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، پانی کی ایک تو امپورٹنس، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، پھر پانی کو زمین میں جہاں جہاں دریاؤں میں، کناروں، لیکس میں، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹور کیا، گلیشیئرز میں۔ پھر یہ پانی کی بھی دو اقسام آ جاتی ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھاری ہے، ہر ایک کی اپنی افادیت ہے۔ میٹھا پانی ڈرنکبل ہے، کھارا پانی ڈرنکبل نہیں ہے، لیکن جب یہ ایواپوریٹ ہوتا ہے تو ڈرنکبل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کھارا پانی جو زمین کے 3 حصوں میں پھیلا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنی مرین لائف ہے اور کتنی روز اس میں موتیں اور اس میں جانور اور پودے گل سڑتے ہوں گے، لیکن اس کھارے پانی کی وجہ سے اس میں جتنی اس میں منرلز ہیں اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، پریزرو سا ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی بدبو نہیں ہوتی، کوئی سمیل نہیں ہوتی، ورنہ اس وقت پوری دنیا میں سمیل جو ہوتی نا پھیلی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی یہ پانی کی بھی جو قسمیں بنائی ہیں۔ پھر انہی پانی میں ہم
کشتیاں چلاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پہ چل رہا ہے، یہی اللہ سب تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اتنی حقیق قطمیر، قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس گٹھلی کے درمیان میں ہوتی ہے، تو یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پہ لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یقین جانے کہ جب یہ میں نے آیات پڑھی تبھی میں نے غور کیا کہ واقعی یہ کھجور میں یہ لفافہ سا یہ کیا ہے؟ قطمیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اتنا برابر بھی لوگ جو ہے اتنے بھی اس اتنے چھلکے کے بھی کوئی مالک نہیں ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے۔ کتنے پیارے لاجک سے بات بتا رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا ٹھیک چرا رہے ہو، ایک تو وہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے، بلکہ قیامت والے دن وہ نگیٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کب کہا تھا کہ یہ مجھے معبود بناؤ، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو؟ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبریں بتا رہے ہیں، ابھی سے وارن کر رہا ہے، مستقبل کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم وارن ہو جائیں اور اپنی عاقبت کو درست کر لیں۔ آیت نمبر 15، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو کہ قرابت داری ہو، یعنی کہ رشتہ داری بھی ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ گناہوں کا ہے تو چاہے نیکیوں کا ہے۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر موعظے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ اس بات پہ نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور کئی بہت گہرے سیاہ۔ اب اتنا کچھ ہے، یہ اتنی ڈیٹیل ہے ان تمام باتوں میں کہ کہتے ہیں کہ جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ دیکھیں جیسے پھلوں کے رنگوں کو دیکھیں، ان کی ذائقے دیکھیں، لذت دیکھیں، خوشبو دیکھیں، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے، اور ایک ہی پھل کے بھی آپ دیکھیں کئی کئی رنگ اور کئی ذائقے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کھجور دیکھ لیں، کتنی انواع اقسام کی کھجوریں ہوتی ہیں، انگور آپ دیکھیں کتنے زیادہ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں، کوئی سبز ہوتا ہے، کوئی جامنی رنگ کا انگور ہوتا ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ اپنا فرق ہوتا ہے۔ سیب میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ دیکھے ہیں، پہاڑ آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ کیا ہے، سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، بہت گہرے سیاہ بھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سب قدرت کاملہ ہے۔ اور اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعد ایسے کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ایک ماں ہے، اس کی 4 اولادیں ہیں یا 5 اولادیں ہیں، سب کی شکلیں کچھ نہ کچھ فرق ہوں گی۔ اتنی ویریشن کون دینے والا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ جانوروں کو دیکھیں، نیچے کریپنگ جو آپ کے انسیکٹس ہیں ان کو دیکھیں، کیا کیا شکلیں ہیں اور کس کس طرح سے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ روزیاں بھی دے رہا ہے اور ان کے بارے میں جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 29، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، بار بار نماز پہ ایمفسائز آ رہا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ان میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، پھر ایمفسائز کیا جا رہا ہے کیسے کرو، کبھی اعلانیہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور خفیہ کہ ہم نے ایک حدیث کا مفہوم پڑھا کہ عرش کے سائے تلے جب قیامت والا دن ہوگا، ایک وہ شخص ہوگا جس نے اس طرح لوگوں پہ خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو نہیں پتا چلا، یعنی کہ کسی کو نہیں پتا چلا سوائے اللہ کے ذات کے۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، سبحان اللہ، ٹوٹل پروفٹ ہوگا اس میں، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بے شک
وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پہ بھیجی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا. پھر بعد نے ان میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور بعد ان میں متوسط درجے کے، اور بعد ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقیاں کیے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا فضل ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ امت محمدیہ کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. پہلی قسم سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعد فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعد صغائر کا صغیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں. اور اچھا جی، 3 قسم کے. نمبر 1 وہ ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے قرآن کو، اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. مومن ہے مگر گنہگار ہیں، مجرم ہے مگر باغی نہیں ہے، کمزور ایمان ہے مگر منافق نہیں ہے، دل و دماغ سے کافر نہیں ہے. اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ان کو بھی کتاب کے یعنی کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے. اور ان کا ذکر اس لیے پہلے آیا کہ امت میں سے اکثر انہی لوگوں کی ہے. اور پھر دوسرے کچھ کیٹیگری کیا ہے؟ میانہ روی کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں مگر کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، نیکیاں کرتے ہیں مگر خطائیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. اور یہ لوگ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہ کتاب کے وارث ہیں، یہ صف اول کے لوگ ہیں. دراصل وراثت کا حق ادا کرنے والے یہی لوگ ہیں، نیکیوں میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں. بشری کمزوری سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نادم ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ مانگتے ہیں. تو امت مسلمہ کے یہ تینوں گروہ جنت میں جائیں گے. کوئی بغیر محاسبے کے جنت میں جائے گا، کوئی ہلکے محاسبے کے بعد، اور کوئی سزا کے بعد اس میں داخل ہوگا. تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جسے ابو دردہ نے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے. جو میانہ روی والے ہوں گے ان کا محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو حشر میں پورے طویل عرصے میں روکے رکھے جائیں گے، اور پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا غم دور کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں کر دے جو وارثین خطاب ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وہ باغات ہے ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی. اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا. بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام پہ لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کو جو کیا کرتے تھے. اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اب اندازہ لگائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ کے آگے ہم کیا جواب دیں گے. اللہ کے آگے جانا ہے نا، سب نے جانا ہے. اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ اچھا کیا عمر تھی؟ اللہ تعالیٰ میں 62 سال میری عمر تھی، میری 50 تھی یا میری 80 تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا پھر کیوں غلط کام کیے؟ اتنی عمر نہیں تھی کہ تمہیں سمجھ نہ آتی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کتاب بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، پھر کیوں نہیں اپنے آپ کو درست ٹریک پہ رکھا؟ تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیں گے جو میں اکثر کہتی ہوں، وہ اللہ میاں آپ کو پتا ہے پہلے میں جب چھوٹی تھی تو تب تو چھوٹی تھی نا اللہ میاں، چھوٹے پہ تو گناہ نہیں نہ ہوتا. پھر جب میں بڑی ہوئی تو پڑھائی اتنی تھی اللہ میاں، پھر ٹیوشن پڑھنے جانا، قاری صاحب سے پڑھنا، فلانا کرنا، پھر عمل میں کیا کرتی، پھر اللہ میاں میری شادی ہو گئی تو پھر سسرال بڑا اسٹرانگ ملا، پھر جناب شوہر کے لیے ایسے کھانے بناؤں، ان کے لیے ایسے بناؤں، پھر بچے پیدا ہو گئے، پھر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا. تو ساری زندگی آپ پھر جناب میری کام والی چھٹی پہ چلی گئی، پھر مجھے کام بھی سارا کرنا پڑتا تھا. اللہ میاں میری واشنگ مشین خراب ہو گئی، مجھے کپڑے بھی ہاتھ سے دھونے پڑتے تھے. تو کیا لاجک بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میں اس وجہ سے میں اس قرآن پہ عمل نہیں کر سکی؟
اللہ کی آیات پہ عمل نہیں کر سکیں. باقی کام تو آپ کے جو دنیا کے کام تھے وہ تو آپ سے پوچھیں. آپ کہیں آئے آ کے دیکھیں میرا گھر کتنا اسپیک اینڈ سپین ہے. کوئی مٹی آپ نظر نہیں دیکھیں گی. میری الماریاں دیکھیں, مجھے تو فوبیا ہے صفائی کا. تو دلوں کی ہم صفائی نہیں کر رہے. اور بہرحال آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا. بے شک کوئی جاننے والا ہے دل کی باتوں کو. وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. سوچ جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا. اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. آپ کہیے کہ تم قرار اپنے اپنے شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے. یہ نہیں مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے, یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے, یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے. یہ اس کی دلیل پہ قائم ہو. بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بتائیں ان میں سے کوئی چیز ان شریکوں نے کچھ بنائی ہے جن کو تم شریک بنا تصور کرتے ہو. آیت نمبر 41. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا. وہ حلیم اور غفور ہے. اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر پہنچے تو بس ان کی نفرتی میں اضافہ ہوا. دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے, ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے, اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پہ پڑتا ہے. سو کیا ہے یہ اس دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے. یعنی کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کو رحمت کے بدلنے پہ قادر نہیں ہے. اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. اور کیا یہ لوگ زمین پہ چل رہے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے تھے ان کا انجام کیا ہوا. حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. وہ بڑے علم والا, بڑی قدرت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ان کے اعمال کے سبب داروگیر یعنی کہ پکڑ فرماتے, جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی, اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. سو جب ان کو وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. سورہ فاتر ختم ہوتی ہے اور سورہ یاسین شروع ہوتی ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین کی دعوت اس انداز سے پیش کی گئی ہے جس سے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے, روح بیدار ہوتی ہے. اس میں بنیادی عقائد, توحید, رسالت, آخرت کو انتہائی مؤثر انداز پہ بیان کیا گیا. خاص طور پہ آخرت کا نقشہ کھینچ کے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے. یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. یہ مکہ کے آخری دور میں سورتوں میں سے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. قرآن کا دل اس لیے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو, اور اس کی مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جاتے ہیں, اور عالم آخرت کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی منزل سے گزر کے آگے کن منزلوں سے اس کو پیش ہونا ہے. اور ابن عباس کا قول ہے کہ یاسین کے معنی ہے اے انسان یا اے شخص, اور بعض مفسرین نے اسے یا سید کا مخفف بھی قرار دیا ہے, اور اس تعویل کی روح سے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہ قرآن ہے. تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین, قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے, کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. سو اسی وجہ سے یہ غافل ہے. کفار مکہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بڑی شدت سے انکار کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ قرآن جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے تصنیف کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ قرآن کی قسم کھا کے فرمایا گیا کہ
تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، اور قرآن کی صفت حکیم بیان کرنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا کھلا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ زمانہ قریب میں کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا، کیونکہ زمانہ بعید میں عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں سے اٹھتے رہتے تھے یا باہر سے آتے تھے جو ان اثرات کو تازہ رکھتے تھے۔ جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے، اصل تعلیم میں بھی تحریف ہونا شروع ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایسا نظام فرمایا کہ آپ کی تعلیم کے اثار نہ مٹ سکے، نہ ان میں کوئی کسی طرح کا فرق پیدا ہو سکے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کا اعجاز ہے۔ سورہ رات میں ہے تو اللہ نے ان کے جواب میں قرآن کریم کی قسم کھا کے کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 7، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ اب یہ توق کیا ہے؟ اس آیت میں توق سے مراد ان کی ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے دعوت حق قبول نہیں کرتے تھے، وہ تھوڑیوں تک ہیں، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو گردن کا توق بنا دیا ہے، اور تکبر اور نخوت کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں کہ اب حق بات پہ غور ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید فرما رہے ہیں، ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے ہے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پہ چلو، رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک پیچھے بنا دی۔ مراد یہ ہے ان کے تکبر اور ہٹ درمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پہ غور کرتے ہیں، اور ان کی تعصبات نے ہر طرح سے ان کو ڈھانپ لیا ہے، اور ان کی غلط فہمی نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کو حقائق نظر ہی نہیں آ رہے۔ آیت نمبر 12، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت تفسیر ہے اس کی، ما قدموا و آثارہم۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نہ مانے، ہر درمی میں قائم رہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دعوت حق کو قبول کرنے والے ہوں، یہی لوگ اسلام کی قیمتی متاع ہیں۔ تو آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اعمال نامے 3 صورتوں میں تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ، ہر انسان جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے، اچھا ہے یا برا، اس کی حرکات و سکنات، اس کے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اس کے جسم کے اعضاء پر نقوش جو مرتسم ہو جاتے ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش ہوگا تو یہ نقوش اس طرح ابھریں گے کہ اس کی اپنی آوازیں سنی جائیں گی، اس کی اپنے خیالات، نیتیں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی لوہے ذہن پہ لکھی نظر آئے گی، اور اس کی تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ اور تیسرا کیا ہوگا کہ آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پہ جو اچھے برے اثرات چھوڑا ہے، جب تک اور جہاں جہاں تک وہ کار فرما رہیں گے، اس کے حساب میں لکھے جائیں گے۔ جو اگر اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر دی، اچھی یا بری، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات دنیا میں رہیں گے، اور اس کے حساب میں نیکیاں اور بدیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، اب اولاد کی جو دعائیں ہیں وہ نیک عمل میں اضافہ کرتی ہیں، اور دوسری چیز اس کا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور انسان کو ایسی چیزیں سکھا جاتا ہے، ایسی کتابیں یا کوئی علم یا کوئی ایسی بات کہ وہ جب انسان مر بھی جاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو وہ شخص مرنے کے بعد اس کو اپنے علم کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یعنی کہ گویا وہ زندہ ہے، وہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہے، حالانکہ وہ موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہوا ہے، اور اس کا باقی چھوڑا ہوا کام ہے جو وہ چل رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی کہ صدقہ خیرات، ایسے کاموں میں پیسہ لگانا
جس کا ثواب بعد میں انسان کو پہنچتا رہتا ہے، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں، اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں میں ایسا کام کرنا، تو ایسے کام کا جو بھی کام کا اس کا بھی ثواب ملتا جاتا ہے۔ ایکچولی انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا، امانت ہے، مرضی ہے، انسان کے پاس اختیار ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ملی تو ہوئی ہے مرضی، لیکن یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اس دنیا تک کے لیے، اور پھر واپسی تمہاری ہماری طرف ہی ہے، اور اس زمین پہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کی سی فوٹیج نکلی جائے گی، ان کو زوم کر کے دیکھا جائے گا کہ تم نے جو اعمال کیا وہ کیا کیا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نمبر 2، پھر ان کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اعمال نامہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہوگا، کیا؟ ایک وہ چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا تھا، اور دوسری وہ چیزیں جو انسان مرنے کے بعد دنیا میں اپنے اعمال کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے، آثار کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے۔ گویا جب قیامت میں ہم جب سب اٹھیں گے، تو جو کتاب ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی، اس کتاب میں وہ سب کچھ لکھا ہوگا جو ہم دن رات کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ منیوٹس ڈیٹیل، ایک چیز بھی ایسی نہیں جو نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے آپ کے جو فٹ پرنٹس ہیں، آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں، آپ جہاں جہاں لگائیں گے وہ آپ کا امپریشن بنتا جائے گا۔ دنیا میں آپ جو کچھ کرتے جائیں گے، آپ کا عمل صرف ذاتی عمل نہیں ہوگا، آپ نے اپنے لیے کیا ہوگا، اور آپ کو دیکھ کر جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا وہ ایک امپیکٹ ہوگا، اور یہ اثر انسان کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے، تو یہ وہ لکھا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے اچھے کاموں کا رواج دیا اور جتنے لوگوں نے فالو کیا اتنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ نے برے کام کا رواج دیا اور بہت زیادہ لوگوں نے آپ کو فالو کیا تو اتنا ہی آپ کو برائی کا حصہ بھی ملتا رہے گا۔ تو انسان کو بڑی محتاط ہو کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری گفتگو، ہمارے عمل، ہمارے کردار کا اثر دوسروں پہ کیا پڑتا ہے۔ انسان نے ہر چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، صرف لکھ نہیں رکھا ہوا بلکہ گن کے لکھا ہوا ہے، کتنی نمازیں پڑھی اور نمازوں میں کیفیت کیا تھی، کچو کزو کی تھی یا ٹکرے مارنے والی تھی، کتنے جھوٹ بولے، کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنی باتیں، اچھائی کی باتیں بھی کس نیت سے کی، تمام چیزوں کی سٹیٹسٹک سامنے آ جائے گی، جو ہم دن رات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو یہاں پہ آثار ما قدمو، وہ اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم، وہ اعمال، وہ عملی نمونے جو اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ابتدا میں لوگ وہ اعمال کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اپنا اجر ہے، اور اس کا بھی اس کے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ اس کے کسی کے اجر میں کمی ہو۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پہ عمل کرے گا، یعنی کہ بغیر اس کے ان میں سے کوئی کسی کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فٹ پرنٹس، ہم جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں، جو ہماری آواز، ہر چیز جو ہے اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور آپ کے سامنے ایک مثال، یعنی کہ بستی والوں کی مثال اس وقت کی بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہمارا ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہاری ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پہ چلو، ایسے لوگوں کی راہ پہ چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں۔ اب یہ 3 رسول کون ہیں؟ یہ کوئی جو اتنا کنفرم نہیں ہے احادیث سے، لیکن بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرزادہ تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ یہ جی 22واں سپارہ ختم ہوا ہمارا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔